बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। साल अव्वल के उर्दू के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज का हमारा है हमद, जो कि पहली नज़्म है और इसके शायर हैं माहिरुल कादरी। आज के लेक्चर में हम इस नज़्म के अशार की तशरीह करेंगे और इस नज़्म के मफ़ाहीम को और इस नज़्म में जो इस्तेमाल हुई हैं अदबी और तकनीकी इस्तिलाहात, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नज़्म पढ़नी है उसके तारुफ़ की तरफ, जो कि माहिरुल कादरी हैं। माहिरुल कादरी का असल नाम मंजूर हुसैन है और आपकी तारीख़ पैदाइश 30 जुलाई 1906, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ज़ाहिर है कि ये तकसीम से पहले बरतानवी हिंदुस्तान की इनकी शहरियत थी, यानी पैदा हुए। तारीख़ वफ़ात 12 मई 1978 1978 जद्दा में एक मुशायरे के दौरान हरकत कल्ब बंद होने से सऊदी अरब में माहिरुल कादरी का इंतकाल हुआ और इन्हें अपनी वसीयत के मुताबिक जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुअज़्ज़मा में दफन किया गया। बेजक वक्त उर्दू के मुहक्किक, नक्काद, शायर और सहाफ़ी थे, लेकिन जो सबसे बड़ी शोहरत इनकी थी वो एक शायर की हैसियत से थी और शायरी में भी जो वजह शोहरत है वो इनकी नातगोई है। ये कुछ नाम हैं कि जो ख़ुसूसी तौर पे शायरी के हवाले से, नातगोई के हवाले से, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों के काम तो बहुत सारी असनाफ में होते हैं, लेकिन एक मुस्तनद तारफ़ होता है या एक शोहरत की ख़ास वजह होती है, कोई एक सिन्फ़ बनती है उनके लिए शोहरत की वजह। मसलन मीर ने अब तज़किरा शुअरा भी लिखा, मीर ने समान उमरी भी लिखी, लेकिन मीर की वजह शोहरत मीर की गज़ल है, हालांकि मीर ने मसनवी भी लिखी। इसी तरह से गालिब ने भी बहुत सारी दीगर असनाफ में काम किया, लेकिन गालिब की वजह शोहरत भी गज़ल है। आप इसी तरह से और बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो माहिरुल कादरी की वजह शोहरत इनकी नात गोई थी। इनकी तख्लीक़ात महसूसात माहिर, नगमात माहिर, जज्बात माहिर, ये इनके शेरी मजमूए हैं। ज़िक्र जमील, ज़हूर कुदसी, नक्श तौहीद, ये इनके हम्दो नात पर मुश्तमिल मजमूए हैं। और कारवान हजाज, ये इनका आप समझ लें कि सफ़रनामा है। इस कारवान हजाज में इन्होंने हज के और सफ़र हज के हालात बयान किए हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ़ था हमारे आज के शायर का, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, देखते हैं कि अगली स्लाइड हमें किस तरफ ले। जी, ये आज हमने जो हमद पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में शामिल है, उसका पहला शेर हमारे सामने है कि फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही विजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। फ़िक्र दानिश ज़ाहिरी सा यानी आसान सा लफ्ज़ है और तरकीब भी आसान सी है। अक्लमंदी, दानिशमंदी, मेराज अज़मत, बुलंदी, विजदान इंसानी शऊर व अदराक की एक बुलंद तरीन सतह है। विजदान, यहाँ पे आप शऊर व अदराक भी इसका मानी ले सकते हैं। फितरत, नेचर, पुकार, आवाज़,
آپ نعرہ بھی کہہ سکتے ہیں، آوازہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا آسان الفاظ میں اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ نیچے درج بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار انسانی فکر کی پختگی اور بلندی کا اظہار ہے، کیونکہ انسانی ادراک و شعور اور فطرت اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتے۔ خدا کا اقرار یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنا، یہ ہے خدا کا اقرار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کا انکار بھی ممکن ہے کہ یہاں پہ خدا کا اقرار کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تھیسس اینٹی تھیسس کے حوالے سے بات کی جائے، خدا کے اقرار کی بات تب کی جا سکتی ہے جب خدا کا انکار بھی کوئی کسی نے کیا ہو۔ تو بہت سارے لوگ ہیں مشرکین جو شرک کرتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سرے سے یہ کائنات کے نظام کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جی ایک از خود وجود میں آ جانے والا نظام ہے، تو اس لیے وہ اس کی بنیاد پہ خدا کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کی جو رائے ہے یا ماہر القادری کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فکر و دانش کی معراج اور بلندی خدا کے اقرار کو تسلیم کرنے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی انسانی فکر اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار نہیں کر سکتی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم شروع سے بچپن سے یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں، آپ بھی پڑھتے آ رہے ہوں گے، ہم کو گھروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بن جائے۔ اس لیے یہ جو کائنات ہے، یہ جو نظام کائنات ہے، یہ بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنا۔ اس لیے ہر ذہن رسا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وحدہ لا شریک خدا، اس کائنات کا نظام چلانے والا خدا موجود ہے، اور یہی انسانی شعور و ادراک کی بلند ترین سطح کی آواز ہے۔ یعنی انسانی فکر و شعور جب اپنی بلند ترین سطح پہ موجود ہوگا تو وہ اپنے وحدہ لا شریک خدا کے ہونے کا اقرار کرے گا، اور یہی چیز فطرت کی پکار بھی ہے۔ آپ اپنے اطراف و جوانب میں دیکھیں، پھل پھول، پودے، پرندے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، جملہ موجودات کائنات جو ہیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک رب کے ہونے کا اقرار کرتی ہیں اور اس کے ہونے کی دلیل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنانے والے کے بغیر کوئی بھی نظام وجود میں نہیں آ سکتا، تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی یونیورس، یہ کیسے ممکن ہے کہ وجود میں بھی آ گئی، اور روز ازل سے لے کر آج تک یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ جو سسٹم ہے اس نے کولیپس نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ بنانے والا بھی موجود ہے اور اس نظام کو چلانے والا بھی موجود ہے۔ تو حوالے کے اشعار اس شعر کے لیے، پہلا یہ جوش ملی آبادی کا شعر ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی رات کے اندھیروں کو صبح کی روشنیوں میں بدلنا، یہ بھی کائنات میں مظاہر اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک ہے۔ تو ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ اور دوسرا شعر یہ بھی کہ فطرت کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک کے اقرار کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ تو خواجہ میر درد کا شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو یہ ہمارا اس آج کی نظم کا پہلا شعر۔ بڑھتے ہیں ہم اس نظم کے یعنی حمد کے دوسرے شعر کی طرف۔ حمد کا دوسرا شعر یہ آپ کے سامنے ہے کہ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔
اچھا یہاں پہ یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ شعر کمپوزنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے. پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار، یہاں پہ ہے درمیان میں آئے گا. یہ شعر کے اندر ایک ردھم ہوتا ہے، شعر کے اندر ایک موسیقیت ہوتی ہے، شعر کے اندر بحر اور وزن ہوتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے جیسے ہی یہ میں نے دیکھا ہے سامنے تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ کمپوزنگ کو مسٹیک ہے. تو ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار. مفہوم جی آسان الفاظ میں یہ ہمارے سامنے اس شعر کا لکھا ہوا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں بنانے والے کی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ بنانے والا صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر ہے. اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا مشکل لفظ تو نہیں. سانے ایک لفظ ہے، سانے یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل اور یہ اس کے باب فاعل کے وزن پہ ہی ہے. سانے یعنی بنانے والا، صنعت بنانے کو کہتے ہیں، اور اسی سے سانے یعنی بنانے والا. اس میں فاعل سمائی ہے، اور اس میں اور کوئی ایسا مشکل لفظ میرے خیال میں شعر کے اندر نہیں ہے. شہادت گواہی. تو ہم ذرا تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. اس شعر میں بھی خدائے وحدہ لا شریک، خدائے بزرگ و برتر کی قدرت کاملہ کا اقرار ہے، اور اس وحدہ لا شریک خدا کے اس کائنات میں موجود ہونے کے متعلق بات کی گئی ہے کہ کائنات میں ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے بنانے والے کی گواہی ہے. شواہد موجود ہیں اس کائنات میں، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہ جو دیکھ سکے. یہ جو فلسفہ وحدت الوجود تھا اور پھر اس کے مقابلے میں فلسفہ وحدت الشہود دیا گیا کہ جی ہر چیز میں خدائے وحدہ لا شریک کے موجود ہونے کی گواہی موجود ہے. آپ تمام مظاہر قدرت، مناظر فطرت کو دیکھ لیں، پھول، پتے، درخت، پہاڑ، دریا، پانی، ہوا، آگ، زمین، آسمان، ستارے، نظام شمسی، یہ سب چیزیں کسی بنانے والے کی گواہی ہیں. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ خالق لوح و قلم ہے، وہ ہمارا رب ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے اس زمین و آسمان میں جملہ موجودات کو تخلیق کیا اور انہیں انسان کے لیے انسان کے تسخیر کرنے کے لیے ہمارے سپرد کر دیا. سپرد کرنا ہی کہیں گے کیونکہ انسان نائب ہے اللہ رب العزت کا، خلیفۃ اللہ ہے، خلیفہ فی الارض ہے. تو کائنات میں موجود ہر چیز ایک ذرے سے لے کر پورے نظام شمسی تک اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اس کے قادر مطلق ہونے کی، اس کے خالق و مالک ہونے کی دلیل ہے. کیوں دلیل ہے؟ کیونکہ اس نظام کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا اور اس نظام کو چلانے والا بھی کوئی تو ہے. جو نصرت فتح علی خان کی آواز میں یہ بڑی مشہور حمد پیش کی گئی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. حوالے کے اشعار میں یہ حفیظ جالندری کی نظم میں سے ایک شعر ہے کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، جمادات و نباتات و حیوانات کا خالق. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، جمادات و نباتات اور حیوانات کا خالق. یہ یہاں پہ واو نہیں آئے گا، یہاں پہ بھی کمپوزنگ مسٹیک ہے، جمادات و نباتات اور حیوانات کا خالق. ایک دوسرا شعر ریفرنس کے طور پہ آپ لوگ لکھ لیں. اچھا یہ جتنی سلائڈز چل رہی ہیں یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں کہ میری گفتگو آپ سنتے جائیں گے اور یہ چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، کاپیوں پہ آپ اپنے پاس لکھتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں ریوائز کرنے میں بھی آسانی ہو.
علی ارمان کا ایک شعر ہے کہ ہر کسی کو تیرے ہونے کا دلاتا ہے یقین، ایک ایک ذرے میں جو تیرا نشان ہوتا ہے۔ تو یہ دو ریفرنس کے اشعار ہیں، یہ بھی آپ اس شعر کی تشریح میں لکھ لیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اس نظم کے اگلے شعر کی طرف، جو کہ حمد کا تیسرا۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ نقش و نگار ویسے تو نقش و نگار یعنی کوئی بھی نقاشی کی جاتی ہے اور ڈیزائننگ کی جاتی ہے اس کے لیے، لیکن جہاں پہ نقش و نگار کا لفظ حسن و جمال کے معنی میں آپ لیں گے۔ خلاق یعنی خالق، پیدا کرنے والا۔ جوہر کسی چیز کی اصل کو کہتے ہیں، کسی چیز کی صلاحیت کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ ہم جوہر بمعنی انسان کی صلاحیتیں لیں گے۔ توانائی دی یعنی طاقت دی، انسان کو صلاحیتوں سے نوازنے والی ذات وحدہ لا شریک کی ہے۔ وہی ہے کہ جس نے انسان کو توانائیاں دیں۔ کون ہے وہ جس نے پھول پتوں کو، مناظر فطرت کو حسن و جمال عطا کیا۔ مفہوم دیکھتے ہیں آسان الفاظ میں اسی شعر کی، آپ کیوں سمجھ لیں جو مفہوم میں نے لکھے ہیں یہ اسی شعر کی آپ کہہ لیں کہ نثر کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، اور اسی مالک نے نباتات کو حسن اور ہریالی عطا کی۔ نباتات یعنی پھول پتے۔ کائنات میں انسان کو بھیجنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور پھر انسان کو تخلیق کیا گیا اور انسان کو خلیفہ فی الارض بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نمائندہ ہے انسان اس زمین میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ صرف انسانی ذہن کی صلاحیتیں دیکھ لیں کہ انسان نے آج زمین و آسمان کو تسخیر کرنے کا سفر جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج انسان نے اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو استعمال کرتے ہوئے کتنی سہولیات اپنے لیے پیدا کر لی ہیں۔ آج انسان ترقی کی معراج پہ ہے اور آگے ہی آگے کا سفر کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان نے خلاؤں کو تسخیر کیا، انسان نے سمندروں کے سینوں کو چیر دیا اور وہاں سے وہ کیا کیا چیزیں دریافت کر رہا ہے۔ اس نے زمین کے سینے کو چیرا، اس نے زمین سے معدنیات حاصل کیں، اور زمین سے کیا کیا انسان نے اپنی سہولت کے لیے چیزیں دریافت کی ہیں۔ تو یہ انسانی فکر کی صلاحیتیں ہیں، انسانی فکر کی طاقت ہے، قوت ہے، انسانی سوچ کی طاقت ہے، انسانی عقل کی طاقت ہے کہ انسان یہ سارے کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ تو کیا یہ از خود یہ صلاحیتیں انسان میں آ گئی ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ یہ توانائیاں عطا کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک رب ہے کہ جو انسان کو ان صلاحیتوں سے نواز رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس نے پھول پتوں کو نقش و نگار یعنی حسن و جمال عطا کیا ہے۔ اس نے انسان، اچھا اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اس نے فکر و شعور عطا کیا، اور اس نے ہریالی اور سبزہ اور فطرت کی جو خوبصورتی ہے وہ انسان کے لیے، انسان کی راحت اور انسان کی تسکین کے لیے اس کائنات میں پیدا کر دے۔ یہ حسن و جمال، یہ رنگینی اور رعنائی کو تخلیق کیا، اسے وجود بخشا۔ تو وہ وحدہ لا شریک رب ہی ہے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کو طاقتیں دیتا ہے، انسان کو صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اور انسانی صلاحیتوں کو یہ قوت عطا کرتا ہے کہ وہ زمین اور جملہ موجودات کو تسخیر کرے اور ترقی کی شاہراہوں پر آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ تو وہ مالک و خالق ہے، اور یہ اس کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ اگر وہ انسان کو ان صلاحیتوں سے نہ نوازے بالفرض، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمیں ڈھور ڈنگر جانور اس صنف میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا۔ کیوں؟ ان کے پاس عقل کی
فکر کی، دانشمندی کی قوت توانائی نہیں ہے، لیکن خالق و مالک نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا کیا، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہمیں فکر و شعور کی دولت سے مالا مال کیا، اور یہ اس کا انسان پر، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ مالک و رب ہے، مالک و خالق ہے، اور اس نے ہمارے آنکھوں کو راحت دینے کے لیے، ہمارے ذہن کی تسکین کے لیے ہریالی اور رنگینیاں اور رینائیاں اس کائنات میں پیدا کیں۔ حوالے کے اشعار میں جی، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، یہ امیر مینائی کا شعر، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اور حفیظ جالندری کی حمد میں سے کہ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ 3 اشعار آج کی اس تشریح میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، چونکہ لیکچر کی جو ٹائمنگ ہے اس کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو اس لیے آج کے اس لیکچر میں ہم انہی 3 اشعار تک محدود رہیں گے۔ گو کہ اس ویڈیو میں نے میری رائے میں یہ تھا کہ شاید یہ میرا پہلا لیکچر ہے جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ میری رائے میں ہم یہ پوری حمد پڑھ لیتے، لیکن ہم مکمل حمد کے اشعار یہ جو لیکچر کی محدود ٹائمنگ ہے اس میں کور نہیں کر سکتے، اس لیے آج کے اس لیکچر میں، آج کی اس کلاس میں یہ 3 اشعار، اور اگلے جو اشعار ہیں وہ میں ویسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ مالک اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آپ شعروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اب اس کے بعد ہم نے آج کے لیکچر کا جو اختتام ہے وہ ہوم ورک کے ساتھ ہے، اور پہلے لیکچر کا میں جو آپ کو ہوم ورک دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، اور حمد کے پہلے 3 اشعار کی تشریح تحریر کریں۔ اچھا، آپ ایسا کریں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے جو 3 اشعار پڑھے ہیں، ان 3 اشعار کی تشریح جو ہے یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، اور جو حمد کا خلاصہ ہے یہ آپ کا ہمارے نیکسٹ لیکچر کا ہوم ورک ہوگا۔ جب ہم یہ حمد مکمل کر لیں گے تو پھر آپ کا یہ ہوم ورک ہوگا، گویا ہمارے جو لیکچر دونوں مکمل ہوں گے جن میں ہماری حمد کو ہم کور کر لیں گے تو اس کا یہ ہوم ورک ہوگا۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ محنت کریں، پڑھتے رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔